नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा आमीन या रब्बल आलमीन सुम्मा अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी बहनें? अल्लाह से उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। सब लोग लेक्चर सुन रही होंगी और अमल के पॉइंट्स नोट डाउन कर रही होंगी। आज एक बहुत ही खूबसूरत सी हदीस मैंने चूज़ की है आपसे शेयर करने के लिए। एक मशहूर सहाबी हज़रत हर्मिला रज़ी अल्लाह ताला ने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप मुझे किन कामों के करने का हुक्म देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक काम करो और बुरे कामों से बचो। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पीछे लोग तुम्हें अच्छे नामों से याद करें तो अपनी अंदर ऐसी खूबियाँ पैदा करो जिन बुराइयों के साथ तुम अपना ज़िक्र पसंद नहीं करते, उन बुराइयों से दूर रहो। अल्लाहु अकबर। हर मुसलमान ये चाहता है कि उसके जाने के बाद उसे अच्छे नामों से पुकारा जाए। हर मुसलमान ये चाहता है कि उससे लोग अच्छी आदतें सीखें, अच्छे अखलाक सीखें, अच्छा किरदार सीखें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करें और उसके लिए सदका जारिया बने। इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी एफ़र्ट करनी होगी कि हमें सोची समझी ज़िंदगी गुजारनी है कि कोई ऐसी बात हम ना करें कि लोग हमसे बुरी मिसालें सीखें, और जब हम अल्लाह के पास चले जाएं तो लोग उस वक्त हमें याद करें कि इनका मिजाज तो बहुत ख़राब था, लोगों के साथ रवैया बहुत ख़राब था, चुगली और गीबत की बहुत ज़्यादा आदत थी, इनके अंदर रियाकारी बहुत ज़्यादा थी। तो अल्लाह ना करे कि लोग हमें इनमें से कोई भी बुरी आदत हमारे अंदर से नोटिस करें और अल्लाह के पास जाने के बाद हमें इन लोगों में यानी इन नामों से हमें पुकारा जाए। सूरतुल ज़िलज़ाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरह। फिर जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा और जिसने ज़र्रा बराबर बदी की होगी वो उसे भी देख लेगा। यानी अल्लाह ताला से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। और अल्लाह ताला जब इज़्ज़त देने पे आते हैं तो दुनिया वाले भी इज़्ज़त करते हैं और आखिरत में भी इज़्ज़त नसीब होती है। ये सब कुछ इंसान के अमल पे दारोमदार करता है, नियतों पे दारोमदार करता है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अक़्ल सलीम अता फ़रमाए कि इस दुनिया में रहते हुए हम ऐसे अमल करें इंशाअल्लाह कि अल्लाह को भी पसंद आए और इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला हम सबको इज़्ज़त अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। अपने लेक्चर का आगाज़ करती हूँ सूरह आले इमरान पारा नंबर 4 आयत नंबर 111 से इंशाअल्लाह ताला। आज हम देखते हैं कि अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं। पिछली आयतों में हमने देखा कि अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे हैं, उम्मत मोहम्मदी से कह रहे हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई हो, नेक बातों का हुक्म करते हो, बुराइयों से रोकते हो। और हमें सबक मिला कि सिर्फ हमें नेक अमल ख़ुद नहीं करने बल्कि कोशिश करनी है कि आसपास के लोग, हमारे घर वाले, हमारे पड़ोसी, हद्दे नज़र जहाँ तक हमारी पहुँच है, जहाँ तक हमारी इस्तिताअत है, हम लोगों को बुराइयों से रोकें, गुनाहों से रोकें, जिसमें बड़े बड़े गुनाह और छोटे छोटे सारे गुनाह शामिल हैं। यानी गीबत, चुगली अगर कोई हमसे कर रहा है तो हम रुक जाएं, उसे बताएं कि ये बुरी बात है, ये गीबत है, ना की जाए, चुगली ना की जाए। फिर उसके बाद जहाँ अल्लाह ताला की नाफरमानी के काम हो रहे हो वहाँ बहुत अच्छे अल्फाज में उन्हें बताया जाए कि ये बात ठीक नहीं है और उन लोगों में ज़्यादा देर शामिल ना हुआ जाए। हाँ, इखलाक़न आपको बैठना पड़े तो अब ज़रूर बैठें और फिर जब महफ़िल ख़त्म हो जाए तो उसके बाद उन्हें समझाएं ये बात कि देखें ये बात ठीक नहीं है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और पसंदीदा ना करें, अपने लिए उस महफ़िल को पसंदीदा ना समझें। मगर ये हमारे लिए ज़रूर है कि हम लोगों से क़ता ताल्लुक़ ना करें। हम ये ना सोचें कि यहाँ पे अच्छे लोग नहीं रहते, यहाँ पे अच्छे मुसलमान नहीं रहते, हम इनके घर ना जाएं, हम इनकी महफ़िलों में ना जाएं, ऐसा ना करें। क्योंकि अगर हम लोगों ने, जो लोग अल्लाह का दीन फैलाने वाले हैं, वो उनसे नहीं मिलेंगे, उनके पास नहीं बैठेंगे तो वो लोग उनसे सीखेंगे कैसे? अगर हमें उन्हें सिखाना है, अगर हमें उन्हें बताना है तो उनके घर भी जाना होगा, उनकी महफ़िल में भी जाना होगा, मगर इस तरह कि वो आपको देख के उन्हें पता चल जाए कि आपको ये बात पसंद नहीं आ रही है
اور انشاءاللہ آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق ایسا ہو کہ آئندہ سے انشاءاللہ ان کے گھروں سے، ان کے دلوں سے یہ محفلیں اتر جائیں انشاءاللہ، اور کبھی بھی وہ آئندہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ یہ ساری برائیاں جو گناہ کے کام ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھو، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جائیں ضرور، مگر اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کی نیت سے۔ ہماری نیت اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ نیت ہے، کہ ہم کس نیت سے جا رہے ہیں اور کیا اپنا مقصد لے کے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کا مقصد ہوگا تو ضرور کامیابی ملے گی۔ مگر اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ بالکل کوئی چانس نہیں ہے اور بہت زیادہ کوئی خراب جگہ ہے تو کوشش کریں اسے اوائڈ کریں، کیونکہ شیطان جہاں ہوتا ہے وہاں کبھی کبھی انسان بہک بھی جاتا ہے۔ تو جہاں بہکنے کے چانسز ہوں، اللہ نہ کرے بہت میجورٹی لوگ جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہوں، تو ایسی جگہوں پہ نہ خود جانے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی اپنے کو جانے دینے کی ضرورت ہے جہاں پہ شیطان اتنا زیادہ غالب ہوا ہو کہ اللہ کے دین کی بات سننے کو کوئی تیار بھی نہ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے جب وہ محفل ختم ہو جائے تو آپ ان کے پاس جائیں اور پھر انہیں اللہ کے دین کی دعوت دیں بہت اچھی طریقے سے انشاءاللہ، تاکہ ان کی بات سمجھ میں آئے اور وہ بات سننے کے لیے راضی ہوں، اس پہ عمل کرنے کے لیے ان کے دل راضی ہوں انشاءاللہ۔ اور ان کے پیچھے ان سب کے لیے دعا گو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ ان کے لیے بری باتیں لوگوں سے کرنے کے بجائے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور انہیں سیدھے راستے پر چلائے انشاءاللہ، اور جہنم کی آگ سے بچائے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا إِذًّا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، آپ کے اوپر آوازیں کستے ہیں، جو فاسق ہیں اور منافق ہیں، یہ صرف آپ کے اوپر آوازیں کر سکتے ہیں، آپ کو ستا سکتے ہیں اور اس سے زیادہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر فرما رہے اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ کر بھاگ جائیں، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ یعنی اگر آپ ان کے سامنے ہتھیار لے کے کھڑے ہوں گے تو یہ فوراً سے بھاگ جائیں گے، یہ آپ سے اندر سے ڈرتے ہیں۔ ہمیشہ سچ غالب ہوتا ہے، ہمیشہ حق غالب ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بھی برے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ برے کام کر رہے ہیں، اسی لیے وہ دلیلوں پہ دلیلیں دیے جاتے ہیں، اسی لیے وہ ڈیفینڈ کیے جاتے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ وہ جانتے ہیں، انسیکیور ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی حق کی بات ان کے سامنے آتی ہے تو وہ اندر سے ڈر جاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور اللہ کے راستے پر چلے اگر انہیں صحیح سے اللہ کے دین کی دعوت دی جائے، کیونکہ ہر مسلمان کا اندر سے دل ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو دل ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ مہندی کے فنکشنوں میں ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، گانے بجانے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اندر سے دل ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، انہیں کہیں نہ کہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو جب انہیں سمجھایا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے انشاءاللہ، تو وہ ضرور ہدایت پہ آ سکتے ہیں۔ 112 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، یہ غضب الہی کے مستحق ہیں، اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں کا اور زیادتیوں کا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 113 میں یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ انہیں اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے میں بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت ہر جگہ موجود رہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ابھی بھی۔ پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کہ جب یہ واقعہ ہوا فلسطین کا، تو کتنے یہودیوں کی مخالفت کی، جو بمباری کر رہے تھے، جو لڑ رہے تھے، بہت سارے یہودی اپنے ہی یہودیوں کے خلاف کھڑے ہوئے اور کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے،
یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے عیسائی کھڑے تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ لوگ کون ہیں؟ یقیناً ان کے دلوں میں نیکیاں ہیں، یقیناً ان کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے اور انشاءاللہ انہیں ایمان عطا فرمائے، انشاءاللہ ایمان کی دولت عطا فرمائے. 115 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کرتے ہیں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. کوئی انسان کوئی بھی نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، حق کی بات کی جائے، برائیوں سے خود بھی روکا جائے، لوگوں کو بھی روکا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ انعام دینے والے ہیں. 116 آیت، کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئے گی، یہ تو جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے. اللہ اکبر، اللہم لا جعلنا منہم. اللہ رحم فرمانا، یعنی جتنا مال کما لے، جتنی اولاد ہو ان کی، کوئی نہیں بچا سکتا ان کو جہنم میں. اب اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں آیت نمبر 117 میں. یہ کفار جو خرچ یعنی اخراجات کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا. یعنی جتنا بھی یہ چیریٹی کر لیں، جتنا بھی یہ ایک دوسرے کے اوپر خرچ کر لیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بیکار ہے ان کی. یعنی ایسا ہے جیسے کوئی پالا ان کی کھیتی پہ گرے اور سب کچھ ختم ہو جائے، سب کچھ تہس نہس ہو جائے. یعنی پیسے تو ان کے خرچ ہو رہے ہیں مگر بدلے میں انہیں کچھ نہیں ملے گا اس کے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا. جنت میں جانے کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے. جب تک انسان اللہ پہ، اللہ کے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد رسول اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، جنت اسے نہیں ملے گی، چاہے وہ جتنے بھی نیک عمل کر لے. وہ دنیا میں لوگوں کے لیے اس نے کیے ہیں، دنیا میں ہی اسے بدلہ مل جائے گا، دنیا میں ہی اسے نیک نامی مل جائے گی، ترقی مل جائے گی، مزید مال و دولت مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی کا بدلہ نہیں رکھتے ہیں. وہ نیکی کرے گا تو دنیا میں ہی اسے ناموری مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا، مگر آخرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. آخرت میں اگر بہتری چاہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے اور اسے سمجھنا ضروری ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. سب باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بتا دی. قرآن پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مگر اس کے مطابق عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. تو کون ظالم ہوا؟ ہم خود ظالم ہوئے، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے نامہ اعمال خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. 118 آیت میں اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں ایمان والوں کو اور فرما رہے ہیں اے ایمان والوں، تم اپنا ولی دوست ایمان والوں کے سوا کسی کو نہ بناؤ. پھر فرمایا تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھائے نہیں رکھتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑے رہو. ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی ہیں. اللہ اکبر. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کافر لوگ، مشرک لوگ ہمارے دوست نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، چاہے وہ سامنے سے کتنے بھی محبت سے ملے، کتنی بھی اچھائی سے ملے. اس بات کا ہمارے دلوں میں یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے دوست نہیں ہیں. وہ ہماری ترقی پہ خوش نہیں ہو سکتے، کامیابیوں پہ مسلمانوں کی خوش نہیں ہو سکتے، پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے. پھر فرما رہے ہیں اگر عقل مند ہو تو غور کرو. ہاں تم انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. تم پوری کتاب کو مانتے ہو، یعنی ان کی کتاب کو بھی مانتے ہو، اپنی کتاب کو بھی مانتے ہو، وہ نہیں مانتے. پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصے کے اپنی انگلیاں چبا لیتے ہیں. کہہ دو کہ اپنے غصے میں ہی مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے. یعنی مسلمانوں سے اس حد تک انہیں کدورت ہے، اس حد تک نفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ایمان کی بات آتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آتی ہے تو یہ اپنی انگلیاں چبا لیتے ہیں غصے میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مر جاؤ تم لوگ اپنے غصے کے مارے.
اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے، تو ہم سب کو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، سوچ سمجھ کے جو ہے نان مسلم سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، دوستی کی جائے، بات چیت کی جائے، رازدار نہ بنایا جائے، محبت نہ کی جائے، ٹرسٹ نہ کیا جائے۔ ایک انسان ہونے کی خاطر آپ کو ہر کسی سے حسن اخلاق سے ملنا چاہیے، کھانا بھی کھا سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ اگر وہ اہل کتاب ہیں، مگر محبت ان سے کرنی جائز نہیں ہے، اور اہل کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ حلال کھانا بھی کھاتے ہوں، کیونکہ آج کل تو اہل کتاب بھی سب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، پورک بھی کھا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، تو بہت غور و فکر کے ساتھ، بہت دیکھ کے کہ بھائی یہ اہل کتاب جو ہیں سچے اہل کتاب بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر بھلائی پہنچے، برائی پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں، تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 121 سے اللہ تعالیٰ غزوہ احد کی بات کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ غزوہ احد کا واقعہ شوال 3 ہجری میں پیش آیا، جبکہ غزوہ بدر جو ہے 2 ہجری میں ہوئی تھی، تو اس کے 1 سال بعد ہی بہت بڑی تعداد میں کافر جو ہے دوبارہ جنگ کے لیے آئے، کیونکہ جنگ بدر میں انہیں بہت بری شکست ہوئی تھی، 70 ان کے سردار مارے گئے تھے اور 70 ہی لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا، بہت بری شکست ہوئی تھی انہیں، تو اس کے بعد وہ بہت زبردست تیاری کے ساتھ واپس آئے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے سب کو جمع کر کے سب سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہمیں مدینہ کے اندر سے ہی جنگ لڑنی چاہیے یا باہر جا کے جنگ لڑنی چاہیے؟ تو بہت سارے صحابیوں نے مشورہ دیا، اور عبداللہ بن ابی جو کہ ایک مانا و منافق تھا، اس نے بھی مشورہ دیا کہ ہم سب کو مدینہ کے اندر رہ کے جنگ لڑنی چاہیے، مگر بعض جو بہت جوشیلے صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں باہر جا کے جنگ لڑنی چاہیے، باہر جا کے میدان جنگ میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جنگ کا لباس پہن کر آئے اور سب کو لے کر صبح ہی صبح روانہ ہوئے جنگ کی طرف، میدان جنگ کی طرف۔ مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، اور راستے میں عبداللہ بن ابی اپنے 313 منافقوں کو لے کے وہاں سے واپس آ گیا، یہ کہتے ہوئے کہ 300 منافقوں کو لے کے وہاں سے واپس آ گیا، یہ کہتے ہوئے کہ اپنی جان دینے کا فالتو میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اندر ہمیں لڑنا چاہیے تھا، باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو بہت زیادہ دھچکا لگا مسلمانوں کو، وہاں 3000 کا لشکر تھا، یہاں پہ صرف 1000 کا لشکر تھا، جس میں سے 300 لوگ کم ہو چکے تھے، تو بہت زیادہ پریشانی کا عالم تھا کہ اب کیا ہوگا، کس طرح جنگ لڑی جائے گی۔ یہ ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 122 میں، جب تمہاری 2 جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے۔ مفسرین کے نزدیک یہ اوس اور خزرج کے 2 قبیلے تھے جو کمزور پڑ گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کی کمزوری کو دور فرمایا، ان کے اندر ہمت اور طاقت بھر دی۔ پھر فرما رہے ہیں آگے اللہ تعالیٰ، اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی تعداد پہ یا اپنی طاقت پہ نہیں، یا ظاہری اسباب پہ نہیں۔ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کبھی کبھی ایک دم سے جو تصویر کا رخ ہوتا ہے پلٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں بالکل ویسے ہی ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اسی وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب کہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو، نہ کسی اور سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی آیت نمبر 123، یعنی جنگ بدر میں کتنا برا حال تھا، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی، مدد عطا فرمائی فرشتوں کے ذریعے، اور بہت ساری ہوائیں چلیں، اور کیا کیا ہوا، کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب میں نے جتوا دیا تھا تمہیں، تو ابھی بھی تمہیں مسلمانوں کو اللہ پہ ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، ہر وقت، ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ جنگ بدر کے موقع پہ آپ دیکھیں کتنے کم مسلمان تھے اور کتنی زیادہ پریشانی کے حالت میں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی کہ فرشتے بھیجے اور
ایسی ہوائیں چلیں کہ جنہوں نے کافروں کے ٹینٹس اکھیڑ دیے، ان کے گھوڑے بدک گئے، ان کے سارا ساز و سامان برباد ہو گیا، بارش ہو گئی اتنی تیز، یعنی چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے لیے موجود تھی۔ تو اب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کیوں نہیں بدل سکتے؟ ضرور بدل سکتے ہیں، صرف اور صرف اللہ توکل رہنے کی ضرورت ہے، صرف اور صرف اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، اپنی نیتوں کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے صحیح اخلاص کے ساتھ جھکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی بھی سارے معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بڑی سی بڑی پریشانی ہو، اب کوئی ہتھیار لے کے ہمارے پیچھے تو نہیں بھاگ رہا نا، تو اس سے زیادہ پریشانی، بڑی پریشانی تو کوئی ہمیں ہو ہی نہیں سکتی جو اس وقت تھی لوگوں کو، مگر یہ ہماری تو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ ہم اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جیسے اب ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ توکل رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں اللہ تعالیٰ زندگی میں دیتے ہیں، انشاءاللہ سب دور کر دیں گے۔ جس طرح اچھا وقت گزر گیا اس طرح برا وقت بھی گزر جائے گا، اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوبارہ سکون کا وقت آئے گا، دوبارہ آرام کا وقت آئے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور یہ شکر گزاری باعث نصرت اور مدد ہو جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہیں ہوگا؟ یعنی کہ تم پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ فرشتے اتار کے بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اگر ہم تعداد میں کم ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ 125 آیت، کیوں نہیں بلکہ اگر تم صبر کرو، پرہیزگاری کرو، اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے، یعنی ان کی مخصوص علامتیں ہوں گی جو تم پہچان جاؤ گے کہ یہ کون ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم صبر کرو، پرہیزگاری کرو، صبر کرو۔ صبر کیا چیز ہے؟ بہترین طریقے سے صبرن جمیل، یعنی بہترین طریقے سے صبر کرو، پہلی دفعہ میں صبر کرو۔ ہائے توبہ مچا دینے کے بعد آپ چپ ہو تو وہ صبر نہیں ہے، پہلی دفعہ میں آپ خاموش ہو، اللہ توکل رہیں، اپنے دل کو تسلی میں کریں اور اللہ کے آگے جھک جائیں، پرہیزگاری کریں، برائیوں میں نہ پڑیں، برے الفاظ نہ کریں، ناشکری کے الفاظ نہ نکالیں، کسی کو بلیم نہ کریں، اللہ کو بلیم نہ کریں، لوگوں کو بلیم نہ کریں، اپنے آپ کو بلیم نہ کریں، بلکہ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہے، تو وہ ہے صبر اور پرہیزگاری۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3000 کیا 5000 فرشتے بھیج کے تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو بات ہے کہ یہ سارا واقعہ ہمیں سنا کیوں رہے ہیں؟ اتنے پرانی بات ہے، ہزاروں سال پہلے پرانی بات ہے، ہمیں کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ باتیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ انسان جیسا اس وقت پریشان تھا، انسان آج بھی ویسا ہی پریشان ہے۔ انسان کو اس وقت جیسے اللہ کی مدد کی ضرورت تھی، آج بھی انسان کو ویسے ہی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ جیسے دھیان بٹتا تھا ویسے ہی آج بھی انسان کا دھیان بٹتا ہے، اور انسان جو ہے بکھر جاتا ہے پریشانیوں کے آگے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے پریشانیوں کے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے یہ کھول کھول کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت تو لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، تیر کمان تھے، جان ہتھیلی پہ تھی، اور لوگ اتنے کم تھے، اور اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ 3000 کیا 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، تم صبر تو کرو، تم پرہیزگار تو بنو۔ یہ آج کے لیے ہمارے لیے نصیحت ہے، رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے نصیحت ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کی پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ پرہیزگار بنو، صبر کرو تو تمہاری مدد آئے گی، ضرور مدد ہوگی تمہاری۔ اور جو کچھ آزمائش اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی نفس کو اس کی ہمت اور طاقت سے زیادہ میں نہیں آزماتا۔ تو ہم یقیناً ایبیلٹی رکھتے ہیں، ہمارے اندر ہمت طاقت ہے اس بات کی کہ ہم یہ جو پریشانیاں آئیں اسے اٹھا سکتے ہیں، اس پہ صبر کر سکتے ہیں، استقامت دکھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بغیر شکایت کیے، بغیر شکوے کیے ہم جو ہے پرہیزگاری کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، اور ہم اس پریشانی میں سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے دکھ اللہ تعالیٰ انسان کے مرتبے بلند کرنے کے لیے بھی اسے دیتے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا کہ جیک پاٹ لگے اس کا اور یہ ایک دم سے اڑ کے کہیں سے کہیں اس کا مرتبہ پہنچ جائے، تو پریشانیاں اور آزمائشیں اس انسان کے اوپر آتی ہیں، اور جب وہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بہت بڑا مرتبہ پاتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل عطا فرمائے، اپنی جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔
دنیا والے ساتھ نہیں ہیں، لوگ ساتھ نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے. تو ہمیں کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی حالات سے، چاہے وہ دنیاوی ہوں، چاہے وہ ذہنی ہوں، یعنی آپ کے اندر کی پریشانیاں ہوں، چاہے وہ دنیا کی پریشانیاں ہوں. کسی بھی چیز سے ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مومن کبھی بھی ڈپریس نہیں ہوتا، ایک مومن کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. اللہ توکل رہنا ہوگا ہم سب کو ہمیشہ انشاءاللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. آیت نمبر 126 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے. غالب اور حکمتوں والا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ ہر کام کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، ہر چیز کی حکمت جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا چیز ہونی چاہیے، اس کا مقصد کیا ہے. بگ پکچر میں اللہ تعالیٰ چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے جا کے کیا انسان کے لیے بہتر ہے، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں انسان کے لیے. آگے فرما رہے ہیں اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا چاہتا تھا کہ کافر اور مومن ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، پتہ چل جائے کہ کون مومن ہے سچا اور کون کافر ہے. خوف سے، جان کے خوف سے کون میدان جنگ چھوڑ کے بھاگتا ہے، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے اور اپنی جان ختم کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اچھا، جنگ احد میں یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو ایک ٹیلے پہ کھڑا کیا اور کہا کہ یہاں سے آپ لوگ ہلیے کا نہیں، جائیے کا نہیں جب تک میں حکم نہ دوں. اور وہ تیر انداز وہاں پہ ٹیلے پہ کھڑے ہوئے تھے، اور جب جنگ شروع ہوئی اور جنگ مسلمان جیتنے لگے اور جو کافر تھے وہ بھاگنا شروع ہو گئے، جانا شروع ہو گئے، تو جو ٹیلے پہ نوجوان تھے، صحابی تھے، وہ سمجھے کہ اب مسلمان جنگ جیت چکے ہیں اور وہ سب مال غنیمت وغیرہ جمع کرنے کے لیے ٹیلے کو چھوڑ کے نیچے آ گئے. خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ٹیلہ خالی ہو چکا ہے، وہاں سے سارے مجاہدین جا چکے ہیں، تو وہ اوپر چڑھے اور انہوں نے وہاں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وقتی شکست جو ہے مسلمانوں کو ہوئی. مگر بہت ساری حکمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی یہ وقتی شکست دینے کے لیے. کھرے کھوٹے کی پہچان ہوئی، یعنی کہ پتہ چلا مسلمانوں کو کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ساتھی ہے، کون منافق ہے، کون جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگنے والا ہے اور کون اپنی جان دینے والا ہے. جہاں بہت سارے مسلمان، بہت سارے مجاہدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیرا بنا کر انہیں بچانے کے لیے لڑ رہے تھے، اپنی جان کی بازی لگا رہے تھے، وہیں بہت سارے منافقین وہاں پہ لوگوں میں تفرقہ ڈال رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے اور مجاہدین کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے اور سب کا دل میلا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر اڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے، تو اس وقت کیا ہوا کہ وہ کہنے لگے کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو مرتے نہیں، ان کی وفات نہیں ہوتی. اس طرح کی وہ باتیں بنا رہے تھے. اور جب یہ جنگ ختم ہوئی اور مسلمان جیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، حیات تھے، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ کون کیا باتیں کیا کر رہا تھا اور کون کیا کر رہا تھا، تو سب جو ہے پتہ چل گیا کہ کون سچا مومن ہے اور کون منافق ہے. اس جنگ کے ذریعے سے، جو جنگ بدر میں جو فتح ہوئی تھی اور لوگ بہت زیادہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم کبھی نہیں ہار سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو اگر تمہارے اسٹریٹجی پوری کمپلیٹ نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو اور تمہارے پاس چاہے سب کچھ ہو، تو جیتی جنگ بھی تم ہار جاؤ گے. اگر تم اوور کانفیڈنٹ ہوگے تو جیتی بھی جنگ بھی تم ہار جاؤ گے. یہ آج بھی سب لوگوں کے ساتھ ہے کہ اگر ہم اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم ہار جاتے ہیں، چیزوں کو ہم اپنا نقصان اٹھا لیتے ہیں اس کے لیے. تو ہمیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنا زیادہ ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، تاکہ انشاءاللہ کبھی اوور کانفیڈنس نہیں آئے ہمارے اندر اور کبھی شیطان ہمیں بھٹکا نہ سکے.
اتنی ساری وجہیں ہیں اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہ غزوہ احد کے پورے واقعات بتا رہے ہیں. کتنی ساری وجہیں ہم نے دیکھی جو اللہ تعالیٰ اتنے سال بعد بھی ایک ایک بات کھول کھول کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس سے کیا غلطی ہوئی اور وہاں جنگ کے میدان میں کیا ہو رہا تھا. پرسنل باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے شیئر کی کہ غزوہ احد میں کیا کیا ہوا، غزوہ بدر میں کیا کیا ہوا. سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں. اتنے سالوں بعد بھی جنگ کے میدان کی ہمیں خبریں پتہ چلی. سبحان اللہ، یہ اتنا پاک کلام ہے اور کتنا واضح کلام ہے کہ ایک ایک چیز یعنی سچائی کے ساتھ ہم تک پہنچی. پھر آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں. آیت نمبر 129 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب دے. اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی خوشی سے بس ایسے ہی نہیں عذاب میں مبتلا کر دیتے. بہت دفعہ وارننگز دیتے ہیں، بہت دفعہ بتاتے ہیں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اس کے بعد اسے عذاب ملتا ہے. تو اللہ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہوں. آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ سود کو حرام فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ. اچھا، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سود ہے تو ہم کھا سکتے ہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. سود چاہے تھوڑا ہو چاہے کم ہو، چاہے اس کا نام سود ہو چاہے اس کا نام پروفٹ ہو، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سود ہے تو وہ سود حرام ہے. پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے. اچھا، یہ غزوہ احد کا جو شکست تھی اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور مال کی محبت. تو مال کی محبت جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے. مال جتنی کام کی چیز ہے اتنی ہی خراب چیز بھی ہے. اگر نگیٹیولی انسان اس کو لے تو مال بہت خطرناک اور خراب چیز بھی ہو سکتی ہے. مال کی خاطر ہزاروں لوگ اپنے گھر والوں کو قتل کر دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں. ہزاروں چوریاں ڈاکے ہوتے ہیں مال کی خاطر. اور مال کی محبت ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت خطرناک آزمائش رکھی ہے. تو یہ وہی مال کی بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود کی صورت میں کہا ہے کہ مال مت کھاؤ، سود مت کھاؤ. یعنی وہ مال جو آپ جمع کروا دیں اور پورا کا پورا مال آپ کا سیف رہے اور اس پہ آپ کو انٹرسٹ ملتا رہے، اس پہ آپ کو پروفٹ ملتا رہے، جبکہ مال میں آپ کے نہ کچھ کمی ہو رہی ہے نہ ہی کچھ زیادتی ہو رہی ہے. مال پورا وہی ہے اور آپ کو پروفٹ الگ سے ملتا جا رہا ہے. جب تک مال میں پروفٹ اینڈ لاس کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہونا جب تک وہ حلال نہیں ہوتا ہے. تو اس بات کا ہم سب کو دھیان رکھنا ہے. 131 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی جو نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھنے کے باوجود بھی سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، سود پہ زندگیاں گزار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کافروں کے لیے آگ تیار کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے بچائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ توکل زندگی گزاریں، کہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اسے کہیں انویسٹ کریں، کسی بزنس میں انویسٹ کریں جہاں پہ پروفٹ اینڈ لاس آپ کو ملے. کوئی نقصان ہو تو وہ بھی آپ کا ہو اور نفع ہو تو وہ بھی آپ کا ہو. صرف نفع یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. خالی تجارت اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کی ہے، سود اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو اپنے مال کو بڑھانے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نصیب میں رزق لکھا ہے، اضافہ لکھا ہے تو ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے توکل رہ کے انشاءاللہ تعالیٰ سود کھانا بند کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مال میں جتنا ہے اس میں برکت دینے والے ہیں، اضافہ دینے والے ہیں، صحتیں اور خوشیاں دینے والے ہیں، دل کا سکون دینے والے ہیں. اور جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول سے جنگ کی حالت میں رہیں گے، نہ سکون ملے گا، نہ صحت ملے گی، نہ خوشیاں ملیں گی، نہ محبت، نہ عزت، بلکہ اس دنیا میں بھی رسوائی، بدنامی، ذلت اور آخرت میں بھی ذلت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ایسے پیسے سے، ایسی مال کی محبت سے ہم سب کو بچائے انشاءاللہ. آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تم پر رحم نہیں کیا جائے گا. انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم پہ کوئی رحم نہیں کیا جائے گا. سوچیں، وہ شخص، وہ ذات جس نے یہ آسمان بنایا، یہ سورج بنایا، یہ ستارے بنائے، جس نے پوری دنیا بنائی، یہ زمین بنائی، سمندر بنائے، سمندر کی ایک ایک مخلوق بنائی، جس نے فرشتے بنائے، شیطان بنائے،
جس نے سب کچھ بنایا، جن بنائے، انسان، حیوان بنائے، وہ رب کہہ رہے ہیں کہ تم پر رحم نہیں کیا جائے گا. تو جب ان کی محبت اتنی ہے تو ان کا قہر کتنا ہوگا، تو ان کی سزا کتنی سخت ہوگی. جہنم بھی تو اللہ نے ہی بنائی ہے نا، تو وہ جہنم کتنی خوفناک ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم کرے اور ہم سب کو عقل عطا فرمائے کہ تھوڑے سے مال کی وجہ سے، تھوڑا سا پروفٹ لینے کی وجہ سے ہم اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ میں نہ مبتلا ہوں، کیونکہ ان سے ہم جیت نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں جیت سکتے. ہر طرح سے ہار ہوگی انسان کی اگر اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کی. تو پھر فرما رہے ہیں اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جنت عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. اتنی خوبصورت آیت ہے. ابھی اللہ تعالیٰ سب کو ڈرا رہے تھے کہ دیکھو تمہارے پر رحم نہیں کیا جائے گا، اور اگر تم سدھر گئے، تم نے تھوڑی سی نقصان اس دنیا میں اٹھا لیا میری خاطر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی صرف اگر ہم جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام ہیں وہ چھوڑ دیں تو ہم دوڑ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی طرف. اور وہ کتنی بڑی جنت ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، آسمان اور زمین کے برابر. حد نظر ہمارے آسمان ہے، حد نظر ہمارے زمین ہے، اس کے برابر آسمان اور زمین کے برابر. اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس سے بھی کتنی بڑی وہ جنت ہوگی جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنوں کو دے گا. اللہ تعالیٰ کے جنہیں بخش دے گا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے انشاءاللہ. 134 آیت بہت ہی پیاری آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک اسٹیپ اور بتا رہے ہیں جنت کی طرف کہ کیا کرو گے تو تمہیں وہ خوبصورت جنت ملے گی جس کی لمبائی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آسانی میں بھی اور سختی کے موقع پر بھی، یعنی کم ہے پیسہ، کم دولت ہے، پھر بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ایک مثال ہے یہ کہ ایک انسان ہے جو بہت امیر ہے، وہ 10 روپے خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اور ایک انسان ہے جو بہت غریب ہے، وہ 10 روپے خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں. تو کیا ہمیں لگتا ہے وہ 10 روپے دونوں کے دونوں کی حیثیت ایک برابر ہوگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ ہرگز بھی نہیں. وہ 10 روپے اس نے کس مشکل سے نکالے ہیں، اور کتنی محبت سے نکالے ہیں، اور کتنی امید سے نکالے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ اسے اجر دیں گے، کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ خوش ہوں گے اس سے. وہ بہت زیادہ بڑا ہے اس سے جو 10 روپے کسی امیر نے نکالے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بخشش، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسانی میں اور سختی میں کے موقع پر جتنی حیثیت ہے اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں، جتنی حیثیت ہے. قبول کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردان ہے، کبھی بھی چیز کی ناقدری نہیں کرتے. محبت اور آپ کی نیت جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. پھر نمبر 2 جو اللہ تعالیٰ پوائنٹ بتا رہے ہیں وہ ہے غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اخلاق کی کمی، ہم پیشنس کی کمی بے انتہا ہم سب کے اندر ہے، بے انتہا پیشنس کی کمی ہے. کسی نے ذرا سا کچھ کہا نہیں کہ ہم ٹریگر ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، اور ہمارا برا حال ہو جاتا ہے، کنٹرول سے بالکل باہر ہو جاتے ہیں، دوسرے کی عزت ایک دم ختم کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں سامنے کون ہے. تو ہمیں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا کہ اپنے غصے کو پینا ہوگا. پچھلے لیکچر میں ایک حدیث جو میں نے سٹارٹنگ میں بتائی تھی اس کا مفہوم بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو کرے، جو اپنے غصے کو پی جائے، یعنی غصے کی حالت میں بھی وہ صبر کر لے. اس وقت سوچے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کی خاطر میں نے اپنا غصہ قبول کیا، غصہ روکا، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہونے والے ہیں انشاءاللہ. پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں فساد نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہیں، دنیا میں سکون پھیلانے والے ہوں، امن پھیلانے والے ہوں، برائیوں کو روکنے والے ہوں، عزت محبت دینے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ ساری کوالٹیز کوٹ کے بھر دے انشاءاللہ تعالیٰ. صبر اور استقامت ہم سب کے اندر بھر دے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ. مگر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے،
فوراً اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ 135 آیت بہت ہی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جاتا ہے، یعنی کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، یا کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی کہ گناہوں پہ ڈھیٹ نہیں ہو جاتے، ایسے نہیں ہو جاتے کہ سب کر رہے ہیں کہ میں نے کر لیا تو کیا بری بات ہے، میں نے غیبت کر لی، میں نے برائی کر لی، میں نے چغلی کر لی تو کیا بری بات ہے، میں نے اگر ریاکاری کر لی تو کیا بری بات ہے، سب بھی تو کر رہے ہیں، سب بھی تو یہ محفلیں کرتے ہیں، میں نے کر لی، میں نے مہندی کر لی، میں نے شادی میں بہت زیادہ ایکسٹراویگنس کر لیا تو کیا بری بات ہے، باقی بھی تو لوگ کر رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہاں غلطی ہوتی ہے ان سے فوراً سے انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میرے زبان سے غلط الفاظ نکلے، فوراً سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، یعنی جو تم گناہ کرتے ہو سارے دن میں جو ہزاروں گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا ہے کوئی جو بخش سکتا ہے، کوئی بخش سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو ہم سب کو فوراً سے جیسے ہی ہمیں پتہ چلے، ہمارے دھیان میں آئے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، فوراً سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور ایسے توبہ کریں جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جو یقیناً دیکھ رہے ہیں، جو یقیناً سمجھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے پہ قادر ہے، اس یقین کے ساتھ کریں، اور ہم کبھی بھی گناہ دوبارہ نہیں کریں، اس بھی یقین کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ پھر اس آیت کے اینڈ میں 135 کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ لوگ جو باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے، یعنی انہیں وہ لوگ کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس پہ اڑ نہیں جاتے، جیسے شیطان اڑ گیا اور ملومین میں سے ہو گیا، لعنت زدہ لوگوں میں سے ہو گیا قیامت تک کے لیے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح فوراً سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں اس گناہ سے۔ گناہ کا علم ہو جانا بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو اسے توبہ کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی ہے، مگر جب اسے پتہ چل جائے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس کا نفس ملامت کر رہا ہو اسے، تو بہت خوش قسمت ہے وہ انسان، فوراً سے توبہ کر لے کہ الحمدللہ میرا نفس ابھی بھی مجھے سمجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ابھی بھی میرے پاس آتی ہے، مجھے ڈھیل نہیں دے دی گئی ہے کہ جاؤ دنیا میں جو چاہے کرتے رہو، پہ ایک دم مجھے کھینچ لیا جائے، ایسا نہیں ہے، الحمدللہ میرے پاس ہدایت آتی ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ دیکھو تم غلط کر رہے ہو، فوراً سے پلٹ جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف، ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، یقین کے ساتھ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو غلطی ہو گئی، جو نادانی ہو گئی، جان بوجھ کے، انجانے میں، مزے میں، مستی میں، بچپنے میں، ہوش و حواس میں، جس طرح بھی ہم سے جو غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ وہ درگزر فرما دے، ہم سب کی غلطیاں معاف فرما دے میرا اللہ، اپنی رحمانیت کے صدقے، اپنی کبریائی کے صدقے، اپنے ہمیشہ ہونے کے صدقے، حی و قیوم ہونے کے صدقے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ بخش دے، صبح سے رات تک ہم نے جو جو گناہ کیے اللہ تعالیٰ وہ سب بخش دے، نہ اس دنیا میں کبھی کسی کے آگے وہ کھلے، نہ قیامت کے دن کبھی کسی کے آگے کھلیں وہ، اللہ تعالیٰ آپ نہایت رحیم ہے، نہایت کریم ہے، ایک ماں سے ہزاروں گنا زیادہ محبت کرنے والے ہیں آپ، ہمیشہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہی ہیں جس کے سامنے توبہ کی جا سکتی ہے، اور وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، ہم سب کی توبہ قبول فرما لیجئے، ہم سب کو جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے بچائیے، ہم سب کو اس جنت کا مکین بنا دیجئے جس کا قرآن میں آپ نے 12 بار ذکر فرمایا ہے، ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ جنت اتنی، اس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین کی، اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، اس سے بھی زیادہ بڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جنت کا مکین بنائے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم سب پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی طرح نظر کرم نظر رحم رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کا لیکچر یہیں تک ہے، لیکچر اختتام پہ ایک اور بہت پیاری حدیث سنانا چاہتی ہوں، مسلم کی حدیث ہے یہ، جس کسی نے بھی لوگوں کو کسی نیکی کی طرف بلایا تو ایسے شخص کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا جو اس نیکی پر عمل کریں گے،
اور اس سے نیکی پر عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس کسی نے لوگوں کو کسی برائی اور گمراہی کی طرف بلایا تو اس آدمی کو ان تمام لوگوں کے برابر سزا دی جائے گی جو اس برائی میں مبتلا ہوں، اور اس سے برائی کرنے والوں کی سزا میں کوئی تخفیف نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ رحم کرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی طرف بلایا تو جو نیکی کی طرف آئے، جو لوگوں نے نیکی پہ عمل کیا انہیں بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور جس نے بلایا اسے بھی ثواب ملے گا۔ جنہوں نے عمل کیا ان کی نیکی میں سے کمی نہیں کی جائے گی، انہیں بھی پورا پورا ثواب ملے گا، اور جس نے بلایا نیکی کی طرف انہیں بھی پورا پورا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جس نے گناہ کی طرف بلایا اور جس نے گناہ کیا دونوں کو پورا پورا گناہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پہلے گروہ میں سے ہوں انشاءاللہ، کیونکہ نیکی کی طرف نیکی کرنے والے اور نیکی کی طرف بلانے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، گناہوں سے بچنے والے اور گناہوں سے روکنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین انسان اور بہترین مسلمان بنائے، ایسا جسے آپ پسند فرمائے میرے رب، انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و ازواجہ و سنتہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔